अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इबादुर्रहमान जो मिनहाज टीवी का प्रोग्राम है, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। इबादुर्रहमान का मतलब होता है रहमान के बंदे, अल्लाह के बंदे। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी मखलूक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जिनको रब ताला अपने बंदे बना लेता है। फिर वो ऐसे रब के बंदे बनते हैं कि फिर वो दुनिया से रुखसत तो हो जाते हैं, क़यामत तक रब ताला उनका शोहरा रखता है। इन शख्सियात में से हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप लाहौर तशरीफ़ लाए और आपने तसव्वुफ़ की तालीमात और मुआशरे की इस्लाह और इल्मी एतबार से दीन इस्लाम को फैलाने के लिए जो अपनी खिदमात सर अंजाम दी, उन खिदमात के सिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों साल बाद आज भी आपके तज़किरा को ज़िंदा रखा। और इसी सिलसिले में आज आपके जब ये उर्स का ज़माना आता है तो पाकिस्तान के भर के मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपका तज़किरा मुबारक होने लगता है, आपकी तालीमात का ज़िक्र होने लगता है और फिर से उन तमाम चीज़ों को ज़िंदा करने की कोशिश की जाती है जिनके ज़रिए आपने इस सरज़मीन के अंदर, जहाँ दीन इस्लाम अभी अपनी इब्तिदा में था, आपने उस दीन की खिदमत की, उस पौधे की आबियारी की और फिर वो एक तनावर दरख्त सूरत में सामने आया। आपकी तालीमात तसव्वुफ़ जो थीं उनके बारे में आप फरमाते हैं, क्योंकि आपने हमेशा लुज़ूम कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया और यही आपकी तालीमात का निचोड़ था। आप फरमाते हैं कि इताअत खुदाबंदी और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर कोई शख्स विलायत के दर्जे पर फाइज़ नहीं हो सकता। तो ये देख लें कि आज हमारे लिए ये मयार है आपकी तालीमात के ज़रिए से कि कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, सुन्नत की इत्तिबा के बग़ैर अगर विलायत का दावा करता हो तो हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के मुताबिक उसका ये दावा काबिल कबूल नहीं होगा। आप फरमाते हैं वली वो है जिसके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में सुन्नत हो। गोया कि लुज़ूम कुरान और सुन्नत का जो पहला दर्स जो हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, अब उस दर्स को बरसगीर पाक व हिंद के अंदर हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए। आपने फरमाया नफ्स का फना हो जाना हक़ की बका की अलामत है। गोया कि अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को मार लेना ये हक़ की बका की अलामत है और हम आज इसके बरक्स शायद चल रहे हैं और इसीलिए ये प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं कि आपकी तालीमात के ज़रिए हम अपने पेट और अपने ख्वाहिशात को पीछे रख लें और हम दीन इस्लाम और रब ताला की जो ख्वाहिश थी, जो रब की ख्वाहिश है अहकाम की सूरत में, कुरान की सूरत में जो रब ने हमें दी, हम उस पर अमल करें। फरमाया 3 किस्म के लोगों से दूर रहें। कौन से? गाफिल उलमा से जिन्होंने दुनिया को अपना किबला बना लिया है। क्या खूबसूरत बात की। फरमाया रियाकार फ़ुक़रा से दूर रहें जो फ़कत अग़राज़ नफ़सानी के लिए लोगों से जाह व इज़्ज़त की तमन्ना रखते हैं। फरमाया जाहिल सूफ़ी से बच कर रहें कि जिनके ना तो उनका कोई मुर्शद होता है कि जिसकी सोहबत में रहकर उन्होंने तरबियत पाई हो और ना किसी उस्ताद से उन्होंने अदब सीखा होता है। आप फरमाते हैं, और ये बड़ा जुमला आपका आज की सोसाइटी के अंदर जो फिट नज़र आता है हमें, मुल्क का बगाड़ 3 लोगों के बिगड़ने पर मुनहसर है। पूरे मुल्क के बगाड़ को आपने, उसके तबाही और बर्बादी को 3 लोगों की बर्बादी के साथ मुंसलिक कर दिया। फरमाया हुक्मरान जब बेइल्म हो, हुक्मरान जब बेइल्म हो तो मुल्क बर्बाद होते हैं। यानी वो ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा ना हो, वो अपनी रियाया के मामलात के बारे में लाइल्म हो, उसको पता ना हो कि इस वक्त लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, इस वक्त महंगाई की क्या सूरत है, लोग अपनी ज़िंदगी किस कर्ब के अंदर गुजार रहे हैं। अगर वो अपनी रियाया के इन मामलात के बारे में लाइल्म है तो ऐसा मुल्क कभी संवर नहीं सकता, बल्कि वो बर्बाद होगा। ये मैंने नहीं, हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात फरमा रही हैं। फरमाया कि उलमा जब बेअमल हो जाएं तो उस वक्त मुल्क संवर नहीं सकता, और फरमाया कि फ़ुक़रा जब बेतवक्कुल हो जाएं तो
تو اس وقت ملک برباد ہوتا ہے، سنور نہیں سکتا۔ یہ بنیادی چیزیں آپ نے تذکرہ فرمائیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو انہی کا ہمیں سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے۔ ناظرین کرام، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کو عام کرنے اور پھر سے سوسائٹی کے اندر ان کی ریپیٹیشن کے لیے، تاکہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے اور ہم یاد کرتے رہیں، اس سلسلے میں آج ہمارے اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمان محترم المقام مفتی الحاج غلام اصغر صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ صدر ہیں منہاج علماء کونسل کے، اور محترم مفتی خلیل احمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، جو بڑے قادر الکلام اور ماشاءاللہ گفتگو کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایک ملکہ دے رکھا ہے۔ میں آغاز کروں گا مفتی خلیل قادری صاحب آپ سے کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو تصوف کے اوپر اور جو صوفیانہ یا جو دیگر تعلیمات ہیں جو آپ کی کتاب کی صورت میں بھی اس وقت کشف المحجوب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان میں سے کچھ تعلیمات جو آج ہمارے معاشرے کے سنوارنے کے لیے اور عمل کر کے کم از کم لوگوں کو کچھ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے وہ کارگر ثابت ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اتنی عظیم ہستی کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سرکار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک تو نسبی گھرانہ ہے، اور وہ سادات کرام میں سے ہیں، اور حضرت مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی جو نسبت ہے وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے صرف 8ویں سلسلے میں جا کر آپ کے آبا و اجداد میں حضرت علی کا نام آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو نسبی حوالے سے تو آپ اتنے مضبوط ہیں۔ پھر جہاں تک آپ کا تعلق تصوف سے ہے، آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر یہ فرمایا ہے کہ میں تصوف کو صفا سے نکالتا ہوں، کیونکہ یہ اختلاف رہا ہے بزرگوں کے اندر کہ تصوف کا جو مرکزی اشتقاق کیا ہے اور مرکز کیا ہے، تو کسی نے صوف لیا، کسی نے صفا لیا۔ آپ نے فرمایا کشف المحجوب شریف کے اندر کہ میں اس کو صفا سے نکالتا ہوں۔ پھر صفا کی آپ نے وضاحت اس انداز سے کی ہے کہ صفا کی وضاحت میرے نزدیک یہ ہے کہ جب اللہ کا نام نامی اس میں گرامی اور اس کا حکم دل میں آ جائے تو باقی سارے کے سارے نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو تصوف کی بنیاد اتنی مضبوط ہے آپ کی۔ صاف کر دینا ہر چیز سے۔ پھر کشف المحجوب شریف کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، بار بار ایک لفظ آپ نے بولا ہے، اور وہ فنا کا بولا ہے، اور آپ نے ہر چیز کے اندر فنا کو اول رکھا ہے۔ اور فنا کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ صرف زبانی کلامی تعلق نہ رکھے بندگی کا، بلکہ فنا ہو جائے۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی ظاہری فقہ یعنی عمل کا دائرہ کار پہلے ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے تو کس حیثیت سے پڑھنی ہے، تو آپ نے جب اپنا ظاہری امام چنا فقہ کا تو امام ابو حنیفہ کو چنا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ نے اس کی وجہ کشف المحجوب میں لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، اور میں نے وہاں نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد میں آپ کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ جب میں نے سو گیا تو میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حرم کعبہ کے اندر سرکار کے جلوہ افروز ہونے کی، اس حیثیت سے کہ آپ باب السلام سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بوڑھے شخص کو ایسے اٹھایا ہوا ہے جیسے کوئی بچے کو اٹھاتا ہے۔ تو میں نے جب یہ حالت دیکھی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص سرکار نے ایسے اٹھایا جیسے بچہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے پاؤں تک زمین پہ نہ تھے، سرکار کی گود میں سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو حضور اتنی عزت سے نواز رہے ہیں کہ اس کو آپ نے ایسے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اب اس سوال میرے دل کے اندر پیدا ہوا ہی تھا کہ حضور نے اپنے کشف سے اس سوال کو بھانپ کر مجھے فرمایا، علی حجویری پوچھنا چاہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تیرا اور تیرے ملک کا امام ابو حنیفہ ہے۔ تو اب جو فنا والی بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے یہ کہا کہ اگر حضرت امام ابو حنیفہ کے قدم زمین کے ساتھ لگے ہوتے تو میں محسوس کرتا کہ ابھی آپ فنا پھر رسول مکمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بقا زمین پہ موجود ہے۔ لیکن چونکہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر کچھ بھی نہ تھے، اٹھے ہوئے تھے، اور بچے کی طرح سرکار کے گود میں آپ مسکرا رہے تھے، تو آپ اتنے فنا پھر رسول ہیں کہ اپنی ذاتی بقا تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، آپ بقا کو ایسی ترجیح دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فنا پھر رسول۔ آپ نے جب لفظ فنا استعمال کیا ہے تو اس کو 3 درجوں میں دیا، اور تینوں درجوں کو مسٹ قرار دیا جیسے نماز کے فرائض ہوتے ہیں، کہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی شیخ۔ تو یہ آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر بارہا اصطلاح استعمال کی ہے۔ تو آپ کی تصوف کی جو اصطلاح آپ کے سامنے ہے، وہ جو صفا سے لیتے ہیں، اس میں یہ فنا کو آپ لازم حصہ قرار دیتے ہیں، یہ رکنیت ہے آپ کے نزدیک تصوف کی۔ تو اب ظاہری شریعت کے اندر بھی آپ نے فنا کو سامنے رکھا، اور باطن کے اندر بھی۔ اپنے مرشد کے بارے فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے مرشد گرامی کے ہاتھ پہ دست بیعت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال مسلسل صرف جنگل میں گزارے ہیں اور وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہے ہیں۔ شادی کے حوالے سے جب آپ سے پوچھا گیا کہ شادی کرنا بہتر ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، تو وہاں آپ نے ایک بڑا تصوف کا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ یہ دیکھے کہ میں نے مخلوق میں رہنا ہے کہ مخلوق سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے مخلوق میں رہنا ہے اس کے لیے رشتہ ازدواج بہتر ہے، شادی سے منسلک ہونا بہتر ہے، اور جس نے خلق سے جدا ہو کر خالق کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا ہے اور مخلوق کے ساتھ اس کا اخلاط نہیں ہے، اس کے لیے تنہائی اور تجرد بہتر ہے۔ یعنی آپ کے تصوف کے اندر اتنی مضبوطی ہے، اور آپ تصوف کے اندر اپنا مرشد روحانی طور پر جس ہستی کے مشرب پر ہیں وہ حضرت جنید بغدادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الطائفہ جن کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا ایک قول نقل کیا ہے، یہ کشف مجوب شریف کے صفحہ نمبر 23 پر آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی نے فرمایا کہ تصوف کی 8 خصوصیات ہیں، اور وہ 8 خصوصیات جس میں پائی جاتی ہیں وہی تصوف کو جانتا ہے، جس میں نہیں پائی جاتی تصوف سے نابلد ہے۔ اب وہ پہلی خاصیت فرمایا کہ وہ ہے سب سے پہلی سخاوت، اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا شعبہ ہے کہ آپ نے سخاوت کا وہ مظاہرہ کیا دنیا کے سامنے کہ اپنا بیٹا اور انتہائی پیارا بیٹا بھی اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا درجہ اور دوسری خصوصیت تصوف کی جو ہے وہ صبر۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ صبر ایک اتنی مضبوط چیز ہے، اس میں آپ نے ایوب علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے۔ پھر فرمایا تیسرا درجہ ہے رضا کا، اس میں آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی ہے کہ ایسی رضا کہ اپنی جان بھی جاتی ہے تو جانے دو اور اللہ کی بارگاہ میں۔ اور چوتھے پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اشارہ، کہ بولے کم مخلوق کے سامنے اشارات سے کام لے، اس میں آپ نے زکریا علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے جن کو 3 دن خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تھا روزے کے طور پر۔ پھر آپ نے فرمایا اگلی شرط ہے غربت، یعنی مسافر بن کے رہنا، اس میں جناب سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے کہ آپ نے حالانکہ ایک گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن آپ نے زندگی پوری کسی مکان کے نیچے سونے کی تکلیف نہیں گوارا کی، آپ سفر میں رہتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اگلی چیز ہے گدڑی، جو تصوف کے روح جو صوف والے مانتے ہیں۔ آپ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب آپ مصر سے نکل کر مدین میں پہنچے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک گدڑی مبارک تھی، اور اتنا بڑا پیغمبر ہو کر کے جو سب سے پہلے صاحب کتاب نبی ہیں، اور جن کے سامنے 7 لاکھ فرعون کی ساری فوج کو دریا میں ڈالا گیا، اس کے باوجود بھی آپ کے آخری حد تک، آخری عمر کے حصے تک آپ کو گدڑی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ 7ویں چیز ہے سیاحت، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ پہ سفر فرمایا جہاں تک ہو سکتا تھا، چھوٹی عمر میں، حالانکہ عمر مختصر تھی لیکن سیاحت فرمائیے۔ اور فرماتے ہیں آخری چیز ہے فقر، اور فقر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی ہے کہ سرکار ساری کائنات کے بادشاہ، روحانی طور پر مالک ہونے کے باوجود بھی آپ کی یہ شان تھی کہ مالک کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ تو فرماتے ہیں یہ 8 خصوصیات جب کسی میں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ صوفی کلانے کا حقدار ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ جس خوبصورت انداز میں ان تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں، دل تو کر رہا ہے کہ ان کو سنتے رہیں۔ وقت کی یقیناً قلت بھی آڑے آتی ہے۔ مفتی محترم غلام اصغر صدیقی صاحب، سر ہمیشہ جو صوفیاء کرام ہیں، آپ جب بھی تشریف لائے تو آپ نے صرف کسی ایک خاص طبقے کے لیے یا اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ آپ کا جو مطمع نظر رہا، وہ آپ کے پیش نظر رہا، وہ معاشرہ رہا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح معاشرہ کے لیے اپنے دور میں اور اپنی تعلیمات کے ذریعے کیسے کام کیا، تاکہ اس سے ہمیں آج کے زمانے میں بھی پتہ چلے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی شخصیت ہوں یا دیگر مشائخ، صوفیاء، بزرگان دین، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو آستانے ہوتے تھے وہ آباد ہوتے تھے، کیا بات ہے؟ وہ آباد ہوتے تھے، اور بادشاہوں کے دربار اتنے آباد نہیں ہوتے جتنے یہ قلندروں کے ان خانقاہیں آباد ہوتی تھیں، ان کی خانقاہیں آباد ہوتی تھیں، بے شک۔ ان کے آستانے آباد ہوتے تھے۔ اور وہ جو رسول رحمت علیہ الصلاۃ و تسلیم کے فرمان گرامی کا وہ جو بڑا مشہور حصہ ہے کہ
جب پوچھا جاتا ہے اسلام کی خوبیوں میں اور اسلام کی خوبی کیا ہے اور اچھا دین کی خوبصورتی کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اطعام الطعام، ماشاء اللہ، جی، ماشاء اللہ، کہ بھوکے کو کھلانا کھلانا ایک ضرورت مند ہے، جی، تو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، بے شک، اور اس حوالے سے جب دنیا ضرورت مند ہو اور انہیں کھانا مہیا کرنا اور ان کے لیے فائدے کا باعث بننا اور ان کی ضرورت کو پورا یعنی دوسرے کرنا، لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوسائٹی کی بیسک نیڈ ہے اس کو پورا کرنا، یہ ان صوفیہ کرام. اچھا یہ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ، اگر یہ آپ اجازت دیں، معذرت ہے کہ یعنی آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے کی اس وقت سب سے بڑی پرابلم لوگوں کی بھوک ہے، نیڈ، بیسک نیڈ ہے، لوگوں کو کھانے کو میسر نہیں آ رہا. جی، اور صوفیہ کرام دیکھ لیں آج سے ہزاروں سال قبل سوسائٹی کے لیے اس بنیادی چیز کا خیال رکھتے تھے جی، جی، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ساتھ اٹریکٹ بھی کیا جائے اور اسی کے ساتھ لوگوں کو پہلے اس قابل بنایا جائے کہ ان کی اصلاح اس کے بعد کرنا ممکن ہوگا، پہلے ان کے پیٹ میں لقمہ دیا جائے. جی. ماشاءاللہ، تو بہت پیارا، ہم بہت صرف پیارا اشارہ ہے آپ کا. حضور سیدنا داتا علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ مبارکہ کو آپ آج بھی دیکھ لیں، کیا ہزاروں بات، سال کیا بات بعد ہے، بھی کیا وہی بات ہے. آپ کی فکر کے اوپر جو ہے لوگ آپ واہ. کے عشاق اور آپ کی طبیعت کا فیض پانے والے وہ آج بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں، اور وہ جو دنیا کو جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں پورا کرنا، پورے کرنا. جی، آج جو ہے جو وسیع لنگر کا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ، جی، آج بھی آپ دیکھ لیں لاکھوں کہ لوگ وہاں منسلک ہیں اور جن کو ہزاروں کھانا نہیں لاکھوں لوگ ملتا. جو ہے وہاں پہ جو آج بھی جو ادارہ بھی کام کر رہا ہے، وہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور طلباء جو دین متین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ جہاں فائدہ بالکل ماشاءاللہ، پاتے ایک ہیں تعلیمی پروجیکٹس ان کے منسلک ہیں، آج بھی وہ ان کے چل ساتھ رہا رہے ہیں. ہے، اور مسافر لوگ جو ہیں وہ وہاں ماشاءاللہ. سے جو ہے وہ فیض پاتے ہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور اسی طرح ضرورت مند لوگ معاشرے کا عام طور پہ جس کو نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ملے، جو ہے وہاں رات آپ کی وہاں کے سرائے سوتے جو ہیں. ہے وہ اس کے کام آتی ہے، ماشاءاللہ. جس کو کھانا نہ ملے، معاشرے کے کتنے مزدور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ یعنی جو دوسرے ہیں لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کی سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی ہے ویلفیئر وہ سوسائٹی. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی قائم کردہ ہے، جی، جی، اور وہ ان کے دربار پر قائم ہے. جی، جی، بلکہ بخش ہاسپٹل بھی ہے بہت بڑا جہاں لوگوں کا بہت علاج بڑا بھی ہوتا ہے. ہاسپٹل بھی ہے، اور ادارے مطلب کہ اس کے اندر، اور اس میں اور مزید بہتری کی بھی کئی صورتیں آج بھی موجود ہیں. اور پھر یہ صرف آپ کے آستانے کے اوپر نہیں بلکہ یہی سلسلہ ہمیں ہر آستانے کے اوپر جو ہے وہ بر صغیر، جی، یہ اس کی جو تاریخ ہے اس کو ہم دیکھ لیں. ماشاءاللہ. حضرت خواجہ غریب نواز کی آستانے کو دیکھ لیں، حضرت بابا فرید گنج بے بخش شک، علیہ رحمہ بے کے شک، آستانہ بے شک. پاک کو دیکھ لیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ. تو یہ جو ہمارے مشائخ تھے، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خود ایک اتنی خوبصورت زندگیاں ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے ادھر ہی متوجہ ہوتے تھے، اور ادھر سے فیض جہاں ان کو روحانی دنیا ملتی تھی وہاں ان کو ان کی یہ جو ضرورت ہوتی تھی دنیا کی وہاں وہ بھی اس سے ماشاءاللہ جی، پوری ماشاءاللہ. ہوتی تھی. محترم مفتی خلیل قادری صاحب، آپ کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید علی بن عثمان الحجویری، تو ہم جو زیادہ نام ہم بھی لیتے ہیں وہ سید علی بن عثمان، یہ نام کم لیتے ہیں. ہماری زبانوں پہ جو ایک عام نام آ چکا ہے اور ریپیٹڈلی ہم اسی نام کو لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری. اس نام سے آپ اتنے پاپولر ہو گئے کہ اب زبان زدے خاص و عام ہے، لوگ اصل نام کو بھول گئے، اور یہ لقب جو آپ کا تھا یہ آپ کا نام بن چکا. تو اس کی شہرت کی کیا وجہ ہے، اور پھر جو اس کی اصل وجوہات ہیں؟ کہ لفظ داتا عام طور پر اس کا معنی ویسے ہوتا ہے دینے والا، اور جب اس پہ کوئی تنقید کے طور پہ معنی کرتا ہے تو کہتے ہیں روزی دینے والا. اور عمومی طور پہ پہلے تو یہ لفظ سمجھ لینا چاہیے کہ داتا لفظ ہے کیا، اور کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی داتا ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں پہلے اس سے آغاز کرنا چاہیے نا کہ لفظ داتا کہ آپ کی شایان شان ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کروایا ہے رزق کے حوالے سے تو کہا خیر الرازقین. تو یہاں خیر
لفظ اصل میں اخیر ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کا خاصہ یہ جو مقابل کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں مقابل موجود بھی ہے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رازق ہوں، بلکہ خیر الرازقین ہوں. جتنے بھی دنیا کے اندر رازق ہیں ان سب سے میں بہتر ہوں، اور بلکہ کائنات میں جس کے پاس جو بھی رزق دینے کی اہلیت ہے اس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ماں باپ بھی انسان کے لیے غذا دیتے ہیں، یا ماں باپ کے سینے میں اللہ پاک نے جو بیٹے کے لیے ایک رحم رکھا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے رکھا ہے. ورنہ کائنات کی مخلوقات پہ غور کریں، جیسے مچھلی کی ہم بات کرتے ہیں تو مچھلیاں بے شمار ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو کھا جاتی ہیں، اللہ پاک نے ان کے پیٹ کے اندر وہ چیز رکھی نہیں ہے، وہ رحم کا مادہ. اس طرح کوے کی ایک ایسی قسم ہے جو بچے کو پیدا کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، کبھی ان کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے. تو اللہ پاک نے سبب بنایا ہوا ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کیڑے مکوڑے ان کو کاٹنے کے لیے آتے ہیں، جو ان پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کا شکار کر کے وہ روزی کھا لیتے ہیں. تو بے شمار مخلوقات ایسی بھی رکھی ہیں جن کے سینے میں اللہ رب العزت نے یہ شفقت پدری اور مادری نہیں رکھی، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری قوتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں. اب آئیے لفظ داتا صاحب کی طرف کہ آپ کو یہ لفظ کیسے ملا اور کس انداز سے ملا. ہم اگر اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ نے گدڑی بچھائی آ کر دریا راوی کے کنارے پر، تو آپ نے ایک مائی صاحبہ کو دیکھا کہ وہاں سے دودھ کا پیالہ لے کے گزر رہی ہے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا جی دریا کے اگلے کنارے پہ ایک وہ ہمارا نجومی رہتا ہے، اور وہ جو ہے وہ جادوگر ہے، اور وہ ہمارے سب سے بڑے پاؤ پہ اس حوالے سے اگر ہم اپنا دودھ اس کو نہ پیش کریں تو ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، چلو اگر یہ بات ہے تو پھر کم از کم یہ نظریہ آپ کا قرآن و حدیث کے مطابق درست نہیں ہے، یہ میرے پاس رکھ دو، اور اگر واپس جا کر آپ کے جانور کے تھنوں میں خون آ جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو اب عورت تھی، اس نے اعتماد کیا، رکھ دیا. جب واپس جا کے اب وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ دودھ رکھنے کے بعد واپس جاتے تو پھر جا کر دودھ دھوتے. جب واپس جا کے دودھ دوہا تو وہ تو جو برتن پہلے بھر جاتے تھے کئی گنا زیادہ برتن بھر گئے. اس نے ساتھ والی کو بتایا، اس نے کسی اور کو بتایا، تو اسی طرح دیکھتے دیکھتے آپ کے پاس ہر بندہ آنے لگا. اب آپ کے پاس وہ دودھ کہاں جاتا تھا؟ جو فقراء، جو مشائخ، جو طلباء آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، یہ ان کے رزق کا سما ہوتا، تو آپ ان سے دودھ وصول فرماتے اور ان فقراء کو دیتے، ان کو پلاتے اور ان کے لیے دعا فرما دیتے. اس دعا کی برکت یہ ہوتی کہ دینے والے کے پاس بھی کمی نہ آتی اور پاس بڑھنے والے کے پاس بھی نہ آتی. اب وہ جو اگلی طرف بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس لوگوں کی تعداد کم ہوتی کہ اس نے پوچھا کہ دودھ لوگ لے کے نہیں آ رہے، کہا جی وہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں وہاں مسلمان، تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور دعا کر دیتے ہیں. تو کیا بھینسوں کے تھنوں میں دودھ کی بجائے خون نہیں آتا؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں آتا، بلکہ جو آپ کی بارگاہ میں آ جاتی ہے عورت لے کر یا کوئی مرد لے کر واپس جاتا ہے تو اس کے کئی گنا برتن اور بھر جاتے ہیں. تو اس نے کہا ایک چیلا اپنے پاس سے بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ. وہ چیلا جب آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ کا ہو گیا، دوسرا آیا آپ کا ہو گیا، تیسرا آیا آپ کا ہو گیا، 40 آ گئے، اور آخر میں پھر وہ خود آیا. اور وہ واقعہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ وہ آگے بیٹھنے والا جوگی وہ راجو تھا، جو بعد میں آپ کی بارگاہ میں مسلمان ہو کر شیخ ہند کے نام سے ملقب ہوا، اور آج اس کی جو مزار ہے وہ داتا صاحب کے پہلو کے اندر موجود ہے، اور ان کی اولاد آپ کے مجاورین میں شامل ہے. تو مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو داتا کی اصطلاح یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جن کے گھروں میں جانور دودھ تک نہ دیتے تھے وہ جب آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تو اس کنڈیشن سے اللہ کی طرف سے آپ کی دعا مل جاتی. حدیث پاک بھی ہے نا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں، ہاں جی، لو اقسم علی اللہ لبرہ، کم من اشعث اغبر ذی تمرین، جامع ترمذی کی حدیث سے پاک ہے. بہت سارے ایسے لوگ جن کا زہری لباس پھٹا ہوا ہوگا، جسم گرد آلود ہوگا، بالوں پہ گرد لگی ہوگی، لا یعبا حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم ان کا اپنے گھروں کے سامنے کھڑے ہونا گوارا بھی نہ کر سکو گے. لو اقسم علی اللہ لبرہ. اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ انا للہ اناس، حدیث پاک ہے ایسی اللہ کی انسانیت کے اندر مخلوق بھی ہے، فرمایا یخلقون لحوائج الناس، جن کی پیدائش اور خلقت بھی صرف لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے. تو اب انہی میں سے آپ بھی ایک انسان تھے. پر اس کے بعد یہ لقب تو تب مشہور ہوا جب لوگ آپ کو داتا صاحب کہنے لگے. پھر وہ دودھ جو اس بارگاہ کے اندر مقبول ہوا، وہ دودھ اتنا مقبول ہوا کہ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی پورے لاہور تو کیا پورے پاکستان کے اندر تمام دودھ والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں دودھ بھیجنا ہے تو ہمیں روحانی طور پہ فیض ملنا ہے. لیکن یہاں میں ایک اشارہ دینا چاہوں گا کہ سرکار چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف فرما ہوئے ہیں تو آپ کو سرکار کی بارگاہ سے حاضری دینے کے بعد حکم ہوا تھا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں. پھر آپ نے یہاں 40 دن کا چلا کاٹا ہے. تو اس وقت سرکار نے آپ کو خواب میں نقشہ بھی دکھایا تھا. تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ جو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت چشتی اجمیری بیٹھ کر 40 دن کا چلا کاٹ رہے ہیں، یہ اس نقشے کے مطابق تھا کہ نہ تھا؟ اگر مطابق نہ تھا تو کامیابی نہ ہوتی، اور مطابق تھا تو پھر جو روحانی فیض وہاں سے آ رہا تھا.
محترم مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب، ہم نے پہلے بھی اس ٹاپک کے اوپر کچھ گفتگو ماشاءاللہ آپ نے فرمائی ہے کہ سوسائٹی کی، معاشرے کی اصلاح، آپ کی ویلفیئر کے حوالے سے جو کام ہیں، تو آپ کی تعلیمات اور دیگر جو آپ کی تصوف کی بالخصوص جو تعلیمات ہیں، تو اس حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے معاشرے میں، آج کے نوجوان کو، آج کے افراد معاشرہ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی شخصیت کے اوپر میں سمجھتا ہوں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، اور ویسے تو ہماری اس نشست کے اندر بھی بہت سارے پہلو جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ میں نے جو داتا صاحب علیہ رحمہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف افغانستان سے یہاں تک سفر نہیں کیا، بلکہ دیگر بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آپ کے سفر میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ جی، کتنے ممالک کا آپ نے سفر کیا ہے؟ تو یہ جو آپ کا یہ جو طویل سفر کا دورانیہ ہے، اسی کے اندر آپ نے 2 مرتبہ آپ نے اس دور کے اندر پیدل حج بھی فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو پہلے بھی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سیر و سیاحت بھی اس میں شامل ہے، تو اس میں سیر و سیاحت وہ 8واں پوائنٹ تو انہوں نے بیان کیا نا، سیاحت کا بھی۔ جی، تو اس میں صرف اپنی نفس کی جو ہے وہ تلذذ کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر تو بہت سارے جو ہے وہ پہلو اس میں شامل ہیں اور بہت سارے مقاصد اس میں شامل ہیں۔ اس میں تبلیغ دین بھی جو ہے وہ اس کا ایک بڑا ایک مین سب جو سے ہے بڑا سبب یہی ہے بڑا جس سے سبب یہی ٹریولنگ ہے۔ کر رہے ہوتے ہیں بے اور شک۔ اس میں سفر کے اندر پھر مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ سفر کے اندر ظاہر ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے، اور ہم شرعی طور پہ سمجھتے بھی ہیں کہ جب انسان مسافر ہوتا ہے تو وہاں کہیں روزے کی رخصت ہے، کہیں نماز کی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی کا فرمایا گیا ہے کہ یعنی 4 کے بجائے تم 2 کر لو۔ تو وہاں پہ یہ ہے کہ سفر کے اندر جہاں مشکلات ہو تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انسانی زندگی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف آسانیاں ہی نہیں ہیں، انسان جو ہے مشکلات بھی ہیں۔ بے شک، بہت انسان اور مشکلات سے انبیاء گزر کرام کے سارے راہ عظیمت سے ہی گزر کر راہ عظمت پر عظیمت سے پہنچے۔ گزرتے ہیں۔ جی، تو یہاں پہ حضور سیدنا داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی خوبصورت زندگی جو ہے ہمارے لیے کئی لحاظ سے جو ہے وہ رہنمائی کا باعث ہے۔ وہ ہماری نجی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، وہ روحانی ہماری زندگی ہو، ماشاءاللہ۔ تو آج جو ہے آپ کی یہ جو صرف ہمیں ایک ہی جو آپ کی کتاب ہمیں سامنے ہمیں ملتی ہے کشف المحجوب، وہ صرف ہماری ہر طبقے کے لیے، وہ حکمرانوں کے لیے بھی، علماء کے لیے سب بھی، کے لیے مشعل راہ ہے۔ فقراء کے لیے بھی، عوام الناس کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، مفتی صاحب بہت شکریہ، محترم مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب، محترم مفتی خلیل احمد قادری صاحب، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری وہ شخصیات ہیں کہ جو نہ صرف اپنی اس ظاہری زندگی کے اندر اصلاح معاشرہ کا کام کرتے تھے، بلکہ وہ آج بھی اپنی ان تعلیمات کی صورت میں اصلاح معاشرہ کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی جو یہ کتاب، آپ کی تعلیمات جو کشف المحجوب کے اندر محفوظ موجود ہیں ہمارے پاس، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنی لائبریریوں کا حصہ بنائیں اس کتاب کو، اور اپنے گھروں کی زینت بنائیں، اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اخلاق حسنہ ہمارے اندر بھی اتر آئے اور ہمارا کردار بھی اس طرح کا بن جائے کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والا بنیں، ہم لوگوں کو توڑنے والا نہ بنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔